अभी एक तारीख मैंने पढ़ा, यूरोप में कसरत से बढ़ती हुई एक त्योहार में हैलोवीन नाम का एक त्योहार मनाते हैं, भूत बन जाते हैं लोग। हैरत हो कि आपको भूत बनते हैं, यानी वो कॉस्मेटिक की तमाम वो चेहरे जो मिलते हैं भूत के, वो चेहरे डाल डाल करके हर कोई घर पे जाता है दूसरों के, एक दूसरे के, और डराते हैं और उस पर कुछ चीजें मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं। ये बच्चों में भी आम हो गई है। हाय अफसोस, मुझे हैरत हुई, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और ये शैतान बन रहा है। ये पुरानी कौम है, सफेद फार्म नस्ल जो अमेरिका के है, गोरे, तकरीबन आज से 400-500 साल पहले की ये तारीख है कि उनके दिमाग में ये था कि 31 अक्टूबर ये इनके साल का आखिरी महीना कहलाता था, और अक्टूबर 31 को वो ये समझते थे कि सारी बदरूहें और शैतान आ जाते हैं और जिसने बुरे काम किए हैं उनका गला नोचते हैं, गला दबाते हैं या उनसे बदला लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो सफेद फार्म गोरे लोग कहते थे कि वो जैसे बदरूहें आती हैं वैसे ही तुम भी बन जाओ, तो डर के भाग जाते हैं। हाय क्या ईद है कि तुम भी जो है वैसे ही चेहरा बना लो और फिर घर में आग लगाओ, आग से वो शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं। ये भी ईद है, ये भी लोगों के ईद मनाने का तरीका है, जबकि ये खुद से गढ़ा हुआ उनका अकीदा। तारीख में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। एक चीज, आज ये पुराने जमाने की जहालत तो हो सकती थी, लेकिन पढ़ा लिखा अमेरिका आज कसरत से इसमें मुलविस है। एजुकेटेड तबका यूरोप का पूरा, अभी मैंने देखा यूरोप की सिर्फ एक ईद के त्योहार में जो उनका फायदा हुआ है $9 बिलियन का, कई करोड़ों का फायदा। किस चीज में? वो कॉस्मेटिक, वो जो चेहरे बेचने में इतने ज्यादा फरोख्त हुए। और बच्चों को यह आदत डाली जाती है कि वो चेहरा पहने भूत का, और किसी के भी घर जाएं और घर वाले दरवाजा खोलें तो कहें मैं भूत हूं, तो वो उनसे कुछ मांग लें, तो घर वाले जानते हैं कि ये डुप्लीकेट भूत है और उसे चॉकलेट देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। ये रिवाज पड़ा हुआ है दूसरी कौमों का। और हमारे इलाके में भी मैंने दिवाली के मुतालिक भी पढ़ा है। यह असल में पुराने जमाने में, इनकी तारीख आप पढ़ें, और हो सके तो मैं उस तबके से भी कहूं कि जो लोग ईद मनाते हैं तुम भी थोड़ी सी अपनी तारीख पढ़ करके ईद मनाओ, ताकि बहुत सारे खुराफात से बच जाओगे। उसको जश्न चिरागा ये लोग कहते थे पहले। दीपावली का मतलब होता था, दीप चिराग को कहते हैं, औली जो है ये कतार को कहते हैं, कि चिरागों की कतार लगाई जाती थी। इनके बड़ों ने इस ईद को इसलिए मनाया था कि जुल्म के खिलाफ हम रोशनी लगाएंगे। जुल्म के खिलाफ, जुल्म अंधेरा है और इंसाफ रोशनी है, तो रोशनी फैला करके हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन अब तो ये जुल्म बन गई, इतनी आग लगाई जाती है कि लोगों के लिए जुल्म बन गई तमाम चीजें। मेरे अजीजों, किसी भी ईद को उसके मानने वाले जब बिगाड़ देते हैं तो उस ईद का पूरा हुलिया बिगड़ जाता है। ये मत समझें कि मैं किसी दूसरी कौम पर ही सिर्फ तनकीद कर रहा हूं, मैं अपने ईदों और त्योहारों के मुतालिक भी अर्ज करूंगा। मेरे अजीजों, पहले की बदरूहों के आने का उनका जो अकीदा था, हैलोवीन ये ईद का नाम है अमरीकी लोग, और यहां पर जो जश्न चिरागा मनाया जाता था दीपावली, शुरू में ये अच्छे मकासिद के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। बाद में आने वाले इसमें इतने खुराफात बढ़ा दिए कि अब हर एक के लिए ये एक दर्द सर बन गए हैं। इसी तरह हमारे अकाबिरीन औलिया उम्मत ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के दिन को पूरी कायनात के लिए अमन का दिन बनाया था, कि अमन का मसीहा इस दिन आया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी कायनात के लिए अमन का दिन है। लेकिन बाद में आने वालों ने वही हशर किया ईद मिलादुन नबी के साथ भी, जो दूसरी कौमें करती हैं, और इसमें इतने खुराफात लगा दिए कि कसरत से डीजे बजाना, आग उछालना, मुंह से आग खेलते हैं कुछ नौजवान, बाइक राइडिंग करके स्टंट दिखाना, अपनी जवानी दिखाना। मेरे अजीजों, ये तमाम अपने अंदर की हैवानियत मेरे आका के विलादत के दिन दिखाने के लिए चले आते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि तुम जो ईद मना रहे हो और दूसरे जो ईद मना रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। बाज लोग ये कहते हैं कि वो इतने तेज डीजे बजाते हैं तो हम क्यों ना बजाएं। क्या तुम हुजूर को उनकी जात से कंपेयर करते हो?
کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موازنہ کرتے ہو دوسروں سے؟ دنیا چاہے کچھ بھی کرے لیکن تم وہ کرو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو راس آ جائے وہ کام کرو. میرے عزیزو، یہ میلاد کا دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو کثرت سے پھیلانے کا دن ہے. کاش زندگی بھر، سال بھر ہم ادھر ادھر پڑے رہتے ہوں گے، لیکن میلاد کے دن کچھ ایسی سنتوں کو زندہ کرو کہ دوسری قومیں میرے آقا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائیں، وہ پڑھنے لگ جائیں کہ آخر یہ محمد تھے کون، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کیا تھی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں وہ جگہ اور نام کسی وجہ سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ ایک نوجوان ہمارے سے بات ہوئی، کہا کہ میلاد کے دن ہم سب الگ الگ کام کرتے ہیں، آج میں کچھ حضور کی ایک ایسی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں جس کو لوگ نہیں کر رہے ہوں. تو ہم نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر سنتیں ہیں. یہ بات ہو رہی تھی ٹرین میں بیٹھ کر کے، ایک پروگرام سے میں واپس آ رہا تھا رات کو بیان کر کے. تو صبح میں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ حضور کمزوروں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں مشہور تھے. مکہ والے خود کہتے تھے کہ حضور کبھی کسی کو بوجھ اٹھایا ہوا دیکھ کر کھڑے نہیں رہتے تھے، فوراً چلے آتے اور کہتے کہ تیرا بوجھ دے دے، آدھا تو لے آدھا میں، اجرت پر نہیں میرے عزیزوں بلکہ صرف اس کے تعاون کے لیے. تو اس نوجوان نے کہا بہت اچھی بات ہے. اترے ہم، وہ کھڑا ہو گیا انتظار کرتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون اتری اور اس کے ہاتھوں میں جھولے تھے بہت بڑے بڑے. تو یہ گئے اور کہا کہ اماں جی لاؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو خاتون کہنے لگی بھائی آپ کتنا لوگے؟ کہا میں کولی نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ خوشی میں کر دوں گا. تو شکل و حلیہ دیکھ کر کے وہ پہلے شک کرنے لگی کہیں چوری کر کے نہ لے جائے. تو اس نے کہا آپ بالکل گھبرائیں نہیں، ڈرے مت. اور یقین دلانے کے بعد اس نے اپنے سامان اٹھا لیے اور چلتا رہا. پورے اسٹیشن پار کروا کر اسے گاڑی میں بٹھایا. وہ خاتون پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میرا بوجھ آج کیوں اٹھایا ہو؟ تو خوشی میں وہ جھوم رہا تھا اور کہا دل خوش ہو گیا آج. کہا آج ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کا، غریبوں کا اور کمزوروں کا، بوڑھوں کا بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ آج میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لوں. اس عورت نے چٹھی نکالی اور کہا کس کا نام بولے؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نے کانٹیکٹ لیا، ساری چیزیں، کہا میں پوچھوں گی، معلوم کروں گی کیا وہ حقیقت میں ایسا کرتے تھے. میرے عزیزو سچ بتائیں تو وہ اس خاتون نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا. آج بھی یہ معاملہ میرے سامنے موجود ہے. کئی دنوں کے بعد یہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ میں حضور تمہارے نبی کی اتنی سیرت پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی، آج اتنی پڑھ چکی. اتنے دنوں تک وہ رابطے میں رہی بس، لیکن بعد کی خبر مجھے نہیں معلوم. صرف اتنی بات ہوئی اور ہمارا پھر دور جانا ہو گیا، تعلقات ختم تھے. میں صرف اس واقعے سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی جوان کھڑا ہو جائے تو کتنے لوگ میرے آقا کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو تم ترجمان بن سکتے ہو میرے آقا کی ذات کے. آج محبتوں کا وہ مسیحا ہیں، امن کا مسیحا ہیں. یہ تم اپنے اخلاق سے تو ثابت کرو. کیا لوگوں کو، بیماروں کو تکلیف دے کر کے تم وحشت میں ڈال کر کے عید منانا پسند کرتے ہو؟ ڈی جے لے جا کر کے لوگ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں. یہ نوجوان جو ناچتے ہیں ان کو حضور کی کوئی فکر نہیں. میرے آقا راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ان سے کوئی مطلب نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کی شیطانیت خوش ہو جائے. ہم جو سال بھر سے اپنا دبا کر کے بیٹھے ہیں وہ ناچنے کا موقع مل جائے، تھرکنے کا موقع مل جائے. یہ گاڑیوں پر، روڈ پر تماشے بنائیں. جانتے نہیں ہو کتنے بیمار ہوں گے گھروں پر. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گھروں میں ہارٹ کے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز آواز سے ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. اگر تمہاری تیز آوازوں سے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو تکلیف ہوئی، یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کیا نبی کی ولادت کسی کی موت کو اور کسی کو ظلم اور کسی کو غم کی نیند سلانے کے لیے آتی تھی؟
میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنا ہو، راضی کرنا ہو تو حضور کو پڑھو اور سیرت آپ مطالعہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ کو آپ زندہ کریں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ مسلمان اگر یہ کام کرے، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے چاہنے والے یہ میلاد منا ہی نہیں سکتے اس طرح سے، جس طرح سے آج میلاد کو بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو اب بند کرنا شروع کر چکے ہیں کہ تمہاری آوازیں ان کے کان نہ پھاڑ دے. بدلو اس طرز زندگی کو، بدلو اس طریقے عید کو، اور ایسی عید مناؤ کہ لوگ دیکھنے کے لیے تمہیں کھڑے ہو جائیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا کہ دور دراز سے ہندو قومیں، سکھ اور عیسائی قومیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور میلاد کو دیکھنے کے لیے روڈوں پر آ جاتے تھے، صرف اس لیے کہ علماء کرام کے جلوس کو دیکھیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملبوس لوگوں کو دیکھیں، اور حضور کی سیرت بیان کرنے والے، حدیثوں کی اشاعت کرنے والوں کو دیکھیں. لیکن یہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو آج عروج دیا جا رہا ہے. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، ہر سال کرتا تھا، اس سال بھی کروں گا. ڈی جے کی آواز تو بہت دور کی ہے میرے عزیز. میں نے حدیث میں پڑھا ہے گھر میں چمچ گرنے کی آواز آتی ہے تو اس سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی. عورتیں جو اپنے پیروں میں پائل پہنتی ہیں، گھنگرو پہنتی ہیں، ان کی آواز سے بھی شیطان رقص کرتا ہے، ناچتا ہے. تم اپنے اتنے بڑے بڑے ڈی جے کی آوازوں سے کیا ابلیس لعین کو رقص کرواؤ گے؟ شیطان ملعون کو خوش کرواؤ گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہاں آپ مائک لگائیں، مائک کا بھی استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. اتنے انداز میں لگائیں کہ جسے سننے والے کی طبیعت مست ہو اور وہ خوشیوں میں جھومے، نہ یہ کہ اس کے ہاتھ پیر ہلنے لگ جائیں، ڈانس کرنے کی کیفیت آ جائے. آج کچھ سٹار نعت خانوں نے بھی یہ بلا پھیلا رکھی ہے. وہ کوئی نعت خاں نہیں ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ کسی فلم میں چلے جاتے اور گانے گا لیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاکیزہ میدان کو انہوں نے خراب کیا ہے اور ڈی جے کے دھن میں گانے اور میوزک کے ساتھ نعتوں کو پڑھنے کا رواج ڈالا ہے. یاد رکھو ان نعت خانوں پر بھی ایک بڑا عذاب ہوگا جنہوں نے ایک حرام کام کی ابتدا کی ہے اور پوری امت کو اس میں ملوث کر رکھا ہے، پوری امت کو اس خرافات میں اور بدعت میں ملوث کر رکھا ہے. ہمارے ائمہ کرام بزرگوں نے بہت پہلے ہی قدغن لگایا ہے، میوزک والی اس طرح کی نعتیں بھی نہ سنیں اور نہ بجائیں جس سے تھرکنے اور ناچنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہو. میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نعت خواں وہ حقیقت میں عشق رسول میں نہیں پڑتا، وہ مال کی طلب میں پڑتا ہے. اور ایسے لوگوں کی نعت سے نہ کوئی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، نہ یہ ہمارے قلب میں مصطفیٰ کی محبت آئے گی. ہاں محبت مصطفیٰ اس نعت خواں کے دل آواز سے آ سکتی ہے جو یہ تصور میں رکھ کر کے نعت پڑھے کہ میرے آقا میرے سامنے موجود ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. جب یہ تصور آئے گا تو پھر ناچ گانے کہاں سے آئیں گے؟ ادب کے ساتھ نعت پڑھے جائیں گے. عزیزان گرام وقار، دیکھیں تیوہار اور خوشی ہر قوم میں آتے ہیں، ہر قوم میں ہیں، لیکن دوسری قوموں کی بنسبت اسلام اور مسلمان جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا ڈھنگ بالکل الگ ہے. ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم مصیبتوں میں آئیں، غم میں آئیں یا بہت ہی خوشیوں میں آئیں، کسی بھی حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ، ہماری بڑی عید کہلاتی ہے رمضان کی عید. رمضان المبارک یعنی پورے 30 روزے رکھنے کے بعد ہم آتے بھی ہیں تو اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کے یا رنگ لے کر اچھالتے ہوئے نہیں، ہم تو نہا دھو کر خوشبوؤں میں ملوث ہو کر بارگاہ رب العزت میں سر جھکانے کے لیے آتے ہیں. مولا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں خوشیاں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے، تو نے ہمیں غم اور مصیبتیں دی ہیں تب بھی تیرا سجدہ ہے. یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے کہ ہم خوشیوں میں پھیل پھٹ نہیں جاتے اور نہ ہی غموں میں شکوہ و شکایت کر کے کافر ہوں. ہمیں درمیانی امت کہا گیا ہے، غم آئے مصیبتیں آئیں تب بھی ہم صبر کر کے یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین مددگار ہے. اور جب خوشیاں ہمارے دروازے پر آئیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں
کہ اللہ رب العزت خوشیاں دے تو اس کے فضل کو یاد کریں، اور مصیبتیں دیں تو اس کے طرف سے پناہ، اس کے لیے یوں کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔